नाज़रीन, बहस व मुबाहिसा में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, बहस व मुबाहिसा की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे फतवा मसले का हल या नई शरीयत। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम मुख्तलिफ वजूहात से बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम जिन वजूहात से बदनाम हो रहा है उनमें फ़तवा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बाज़ दफ़ा हम ऐसे फ़तवे सुनते हैं जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त दे सकता है। इसलिए इस अहम मसले पर जहाँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमान इस बात से बेचैन हैं कि इस्लाम ने जिस चीज़ को हराम नहीं करार दिया वो आज हराम है, जिस चीज़ को हलाल कर दिया आज वो हलाल नहीं है, जिसके मुताल्लिक छूट दे दी उस पर तरह तरह की फतवाबाजी हो रही है। इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 4 मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं मजाजुल हक साहब जो सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप वहाँ एक रूहानी मरकज़ के नाम से एक इदारा भी चलाते हैं। और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है मुफ्ती डॉक्टर आदिल जमाल मदनी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं इदारा इशाअत दीन के। आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है प्रोग्राम में। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद के। आपका भी जी। और चौथे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सैयद बाबर अशरफ साहब जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड के। आपका भी बहुत बहुत इस्तक़बाल है प्रोग्राम में। जी, तो आप सबका इस्तक़बाल है। और जैसा कि हमने ये महसूस किया, लेकिन बुशरा से मैं कहूँगा कि आप इस पे एक नज़र। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर फतवा क्या है और जो चंद सवालात हमारे जहन में हैं वो भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फतवा हर उस राय को कहते हैं जो उलमाए इस्लाम शरीयत के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी राय देते हैं। एक ही मसले पर मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन जहां भी कुरान और हदीस से टकराव आ जाए वो फतवा खुद ही खारिज हो जाता है। इस दौर में नए नए मसाइल पैदा होते हैं और उलमा अपनी इल्मी सलाहियत के मुताबिक उस मसले का हल फतवे के जरिए पेश करते हैं। लेकिन तारीख शाहिद है कि इन फतवों ने मुसलमानों की एक ऐसी शबीह पेश की जो गैर तरक्की याफ्ता है। और जो चंद सवालात हैं जो आपके हमारे सबके जहन में है वो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। फतवे की शरई हैसियत आखिर क्या है? एक ही मसले पर अलग अलग फतवे हैं तो ऐसे में मिल्लत करे क्या? क्या फतवा देने वाले के लिए सिर्फ दीनी उलूम में महारत रखना काफी है? क्या फतवा मुसलमानों के दरमियान मसलकी दूरियां बढ़ा रहा है? क्या फतवा लोगों को असल इस्लाम से दूर कर रहा है? क्या सस्ती शोहरत के लिए फतवे दिए जा रहे हैं? क्या पैसे लेकर भी फतवे दिए जा रहे हैं? जब इस्लाम एक है, शरीयत कुरान और मसाइल एक हैं तो फतवों में टकराव क्यों? क्या मुसलमानों की हमजेहत पसमानदगी के लिए फतवे भी जिम्मेदार हैं? जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे, और मैं बेसिक सवाल से शुरुआत आप सब लोगों से करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी बाबर साहब की फतवा आखिर है क्या? क्या कहा गया है कुरान में, हदीस में फतवे को लेकर? ये फतवा एक बहुत सीधी सी चीज़ है कि फतवा एक गाइडलाइन है, एक दिशा देता है। इस्लाम कुरान और हदीस के मुताबिक जहाँ पे भी परेशानी हो रही हो, लाइल्मी की बुनियाद के ऊपर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने में अगर कहीं ट्रबल हो रहा है, उसे दिक्कत हो रही है, उसे समझने में किसी मसले को हल के लिए, तो वो गाइडलाइन हासिल करता है। वो लोग जो इस्लामिक अथॉरिटी हैं उनके पास अपनी उस एप्लीकेशन को, एक दरख्वास्त को देता है और वो उससे इस बात की इल्तिजा करता है कि हमें ज़िंदगी की इस शोबे में दिक्कत आ रही है, हमें इस कुरान और हदीस के मुताबिक हमको जो है वो रास्ता बताइए कि क्या बेहतर हो सकता है। नुमानी साहब, एक सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि हम सब ये कहते हैं और जानते हैं कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही कुरान की आयत से कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जो भी आयत है मैंने याद की मुश्किल से। लेकिन मैं यहाँ पे एक मेरे जहन में सवाल है कि अगर इस्लाम मुकम्मल हो चुका और जो भी हलाल चीज़ें हैं, जो भी हराम चीज़ें हैं, या ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बाथरूम में कैसे जाना है, बैतुल खला में कैसे जाना है, जाने के बाद निकलना कैसे है, जहाँ हर चीज़ ज़िंदगी के एक एक मोड़ पर आपको गाइडलाइन मिलती है, तो आखिर आज इस्लाम इतना पेचीदा क्यों नज़र आ रहा है? नहीं, क्या इस्लाम इतना मुश्किल है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। आदिल साहब। जी, असल में जैसा कि मुफ्ती साहब ने बात फरमाई कि फ़तवे के लिए तमाम चीज़ों का इल्म ज़रूरी है। जी, असल में होता क्या है कि कुरान मजीद की आयत है 17वें सिपारे की कि फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून,
کہ اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس کو جاننے والے ہیں. جی ہر انسان کسی چیز کی پوری معلومات نہیں رکھتا. جی اس لیے مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو جتنے بھی اس کے یعنی ماخذ ہیں اور جتنے بھی اس کے دائرہ کار میں آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو پڑھے, اس کا مطالعہ کرے اور اس میں جو راجح چیز ہو, جو چیز ایسی ہو جس کو دلیلوں کے ساتھ سب سے زیادہ راجح قرار دیا گیا ہو. یعنی کہ سوال جب بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن ایک بہت میرے ذہن میں ایک سوال ہے مجاز صاحب سے, میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے مسائل آئے ہوں گے جہاں پہ انہیں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی, جہاں پہ انہیں فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آئی ہوگی. آخر ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ اتنا پیسفل لائف جینے میں کامیاب ہو گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے, سب سے پہلے تو فتوے کا آپ میننگ سمجھ لیں. اصل میں فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل مسئلے کے جواب کو. قرآن میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں جب بادشاہ نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے درباریوں سے کہا تو یہی کہا کہ اس بارے میں فتویٰ لے کے آؤ, مطلب معلوم کر کے آؤ کہ اس کی کیا تعبیر ہے. اسی طرح سے سورہ صافات سورہ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 43 میں بھی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ رب العزت نے مشرکوں سے یہ بات کہی ہے کہ ان سے پوچھو, ان سے فتویٰ لو کہ پہلے انہیں بنانا مشکل تھا یا اللہ رب العزت نے جو اور چیزیں پیدا کی ہیں وہ مشکل تھا. تو لفظ کا جو ہے یہ معاملہ, میں وہیں آ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اس طرح کی کوئی فتوے کا معاملہ نہیں تھا. لیکن آپ نے جو آیت پڑھی ہے دین مکمل ہو چکا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ لوگوں دین میں جو بھی لوگ نئی چیز مان لو پیدا کریں گے اور اس سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اسے بھی اس کا اجر ملے گا. اسی طرح کوئی نقصان دہ چیز پہ کوئی ایجاد کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ملے گا. تو دین میں نئی چیزوں کی منائی نہیں ہے, دین مکمل وہاں ہو چکا. حرام اور حلال کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے, لیکن لوگوں کی آسانیوں کے لیے جو چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں ان میں فتویٰ بھی ایک ایسی چیز ہے بابر صاحب, لیکن آسانی کے لیے. بابر صاحب سے ایک بہت ریلیونٹ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بابر صاحب جیسا کہ مجاز صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو چیزیں بتانی تھی وہ بتا دی, اور آج بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ انسان وہی ہے, حالات وہی ہیں. آج جو فتوے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت پریشان ہے, کیا آپ اس بات سے میرے اتفاق کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ فتوے, سنیے, کہ یہ فتوے مختلف جو مسلک کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو موسٹ پاورفل بتانے کے لیے بھی کبھی استعمال کرتے ہیں اس طرح کے فتوے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نے بھی, نعمانی صاحب نے بھی بتایا, آپ نے بھی بتایا. پہلی چیز یہ ہے کہ فتویٰ کا معنی یہ ہوا کہ قرآن حدیث کی گائیڈ لائن کے مطابق آپ کسی چیز کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. کوئی پریشان حال آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ اپنی دشا دے رہے ہیں. اب آج کی تاریخ میں جو آپ بات اب رنگ دے رہے ہیں کہ جو مسلکی چیزیں ہو گئیں تو لیجیٹیمیسی کا میٹر آ گیا کہ اب جوڈیشل اتھارٹی کون ہے اور کس کی فکر کس کے مطابق ہے, تو وہ اپنی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں پہ ڈائریکشنز کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اس سے پہلی والی بقرعید کے اندر فرنٹ پیج پہ ٹائمز آف انڈیا میں دیکھا کسی نے 17 اکتوبر کے تعلق سے سر سید ڈے پہ اپنا ایک دیوبند میں یا کہیں بھی اس نے اپنے تعلق سے لکھ کے بھیجا کہ سر سید ڈے کا سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے. تو ان کو اس کو تعلق سے اپنا جو بھی بتانا تھا بتاتے کہ وہ سر سید ڈے سیلیبریٹ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں سیلیبریٹ کرنا ٹھیک ہے. انہوں نے اسی کو نہیں بتایا, انہوں نے اس کے آگے ایک حد آگے بڑھے اپنی مرضی کے ساتھ اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ سر سید ڈے منانا جو ہے وہ غیر شرعی ہے, حتیٰ یہاں تک کہ عید میلاد النبی یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا بھی وہ اینٹی شریعہ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوا یعنی کہ وہ چیز جو ایک ثقافت و تہذیب کے ساتھ مسلمانوں کی جڑی ہوئی تھی اس میں اپنی لیجیٹیمیسی کو تھوپنا یعنی کہ اپنے وقت کو تھوپنا جو مسلمانوں کے اکثریتی عقیدے کے خلاف تھا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ چیز جو ہے وہاں پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی. لیکن یہ سوال یہی اٹھتا ہے کہ بار بار مفتی الگ الگ خود میڈیا میں آ کے بولتے ہیں یہ صحیح ہے جناب اور یہ جناب غلط ہے. مفتی اور مستفتی جو ہے, جو سوال کرتا ہے وہ مستفتی ہوتا ہے, جو فتویٰ دیتا ہے وہ مفتی ہوتا ہے, جو سوال ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ استفتاء ہے. تو ابھی جیسے مجاز صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے ہیں اور سب صحابہ کرام جو فتویٰ نہیں دیتے تھے 130 جو ہے وہ صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جو فتوے دیتے تھے.
اور آج جو ہے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فتووں کی شائع ہو چکی صحابہ کرام کی، اور آج بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ نعمانی صاحب دیکھیے، میں اس بات سے اختلاف میرا سوال ہے، اختلاف جو ہوتا ہے میرا سوال جو ہے براہ راست کتاب و سنت سے متعلق ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے استنباطی کو اس کی روشنی میں فتویٰ دے رہا ہے آدمی۔ یہاں پر ہم بات یہ بھی جانیں بے حد ضروری ہے کہ جو فتوے نکالے جاتے ہیں یا فتوے جو سوال کے جواب میں بات کہی جاتی ہے اس کو ماننا کتنا صحیح ہے اور کتنا ضروری ہے اور غیر ضروری ہے، یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم جانیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تو صحابہ کرام میں بھی جو ہے اس زمانے میں بھی جو اختلافات تھے، لیکن یہ کہ اختلافات کی بنیاد پہ تکفیر نہیں ہوتی تھی، کسی کو گمراہ جو ہے قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بحث و مباحثہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں فتویٰ مسئلے کا حل یا نئی شریعت۔ ہم نے بریک میں جانے سے پہلے سوال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آڈینس سے لوں گا۔ آپ میں جو لوگ بھی ہیں، آج فتویٰ جس طریقے سے لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، اس پہ جو اختلافات ہو رہے ہیں، اس میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، آپ فتوے کے اس طریقے سے کیا آپ سہمت ہیں، یا آپ کے پاس اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں؟ فتویٰ دیتے وقت جو ہے مفتیان اکرام جو ہے کن باتوں کا جو ہے خیال رکھتے ہیں، یہ میرا سوال ہے۔ جی عادل صاحب آپ بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو مفتیان کرام اس مسئلے کے اندر قرآن اور حدیث میں کیا رہنمائی ہے، سب سے پہلے تو اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر علماء نے کیا کیا تفصیلات پیش کی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی بات آئی تھی کہ اس وقت موجودہ دور میں اس کو اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز جو خاص طور پر مفتیان کرام کے پیش نظر ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں آسان پہلو کون سا ہے عمل کے لحاظ سے، جس میں زیادہ سے زیادہ یعنی گنجائش دی جا سکتی ہو۔ اس میں ایک میرا سوال ہے جو میں نعمانی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نعمانی صاحب، آپ نے صحابہ کرام کی زندگی کی مثال دی، کیا کبھی وہاں یہ بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا کسی مسئلے پر، سب کی دونوں کی الگ الگ رائے ہو اور دو مسلک بن گئے ہوں، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ مسلک نہیں، مسلک تو اس وقت بننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، لیکن اختلافات ہوئے کلالہ وغیرہ کے مسئلے میں، عمرہ وغیرہ کے مسئلے میں، اور جو ہے زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے میں کہ جو ہے وہ جہاد جو ہے ان لوگوں سے کیا جائے نہیں، وہ تو فرض مانتے لیکن یہ حکومت کو نہیں دینا چاہتے ہیں، تو بعد میں جو ہے اتفاق ہو گیا۔ تو صحابہ کرام میں بھی جو ہے اس زمانے میں بھی جو اختلافات تھے، لیکن یہ کہ اختلافات کی بنیاد پہ تکفیر نہیں ہوتی تھی، کسی کو گمراہ جو ہے قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے بابر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، اور بعد مسئلے ایسے کہ اتفاق بھی نہیں ہوا۔ بابر صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جب فتویٰ آتا ہے تو یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز جیسے کہ بات کہی جا رہی ہے، میرے حساب سے فتوے کے لیے اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو آپ فتویٰ دے رہے ہیں صرف وہ اسلامک اتھارٹی تک محدود ہے کہ اس کو دنیا کے دوسرے علوم پہ بھی یعنی کہ مہارت حاصل ہے۔ ضروری ہے کہ اس کا ویژن جو ہے وہ بہت براڈ ہو، جس سے وہ اس کے مطابق جو ہے، جیسے کہ ابھی موجودہ حالات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس اسلامک اتھارٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ گندگی پیدا ہو رہی ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کوئی غلط چیز ہو رہی ہے یا اسلام کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے، تو اس کو بھی روکے، یعنی کہ دشا دے اور وہ دیکھے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے اپنا ڈائریکشنز ایشو کرے۔ تو اس کو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے اس روشنی میں سوچنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی دور حاضر کے اندر میں بہت کھلے حال پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا فتویٰ آج تک نہیں آیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دمشق کے اندر جنگ چل رہی ہے، دمشق میں حضرت اویس قرنی کے آستانے کو اور اس کے مزار اقدس کو شہید کر دیا گیا۔ کسی بھی قسم کا ڈائریکشن کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں آیا کہ وہ اتنے بڑے یعنی کہ مجدد اپنے زمانے کے ان کے آستانے کو اور ان کی نشانیوں کو مٹانے کا کیا سبب بنا۔ حضرت خالد بن ولید، ایک جلیل القدر صحابی، ان کے مزار اقدس کو شہید کیا گیا، ان کے آستانے کو گرا دیا گیا، اور اس سے متعلق جو انہی نے جو مسجد بنائی تھی اس کو شہید کیا گیا۔ تو کیوں نہیں لوگوں نے انیشیٹو لیا کہ یہ جو لوگ سماج میں مسلمان بن کے ایسی نشانیوں کو جو اسلام کی مقدس ہیں، جو صحابہ اکرام سے وابستہ ہیں، ان کو گرایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جی نعمانی صاحب سوال انہوں نے بہت اہم اٹھایا، اور میرا آپ سے سوال ہے، ذمہ داری تھی کہ وہ اتھارٹیز جو اپنے آپ کو اسلام کا
نمائندہ کہتے ہیں بالکل۔ اور اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، ان کو پہل کرنا چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف اقدامات اٹھاتے اور ڈائریکشن ایشو کرتے کہ وہ لوگ اسلام میں کیا ہے۔ یہ جو سوال آپ نے جیسے بابر صاحب آپ نے کہا، اس کا تعلق کیا فتوے سے ہے یا امپلیمنٹیشن سے؟ پہلے آپ سمجھ لیں، میں نے وہی بتایا کہ فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ سوسائٹی غلط راہ پہ جا رہی ہے اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو قرآن و حدیث کی راہ پہ لانے کے لیے ڈائریکشن ایشو کرنے کا نام فتویٰ۔ جی نہیں، جہاں پہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اگر جیسے کسی قبر کے ساتھ بے حرمتی، جہاں معلوم ہے کہ یہ بے حرمتی ہے، اس کے خلاف مزید فتوے نہ دے کر، نہیں، مراد یہ ہے کہ کون درست کرے گا اگر ایک ایسا قدم اٹھ رہا ہے جو خلاف نہیں، شریعہ لیکن ہے۔ یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے نا، یہاں کچھ مسئلہ اور ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں نا، جی وہ تو اس میں تو پبلسٹی کا معاملہ نہیں ہے نا۔ جو پہلو پیش کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ فتویٰ جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ ہے، پہلے مستفتی ہے، استفتاء ہے، پھر مفتی ہے۔ ابھی دیکھیے بہت سے لوگ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، غلط سلط کرتے ہیں، تو مفتی فتویٰ دیتا پھرے گا۔ جب آپ پوچھیں گے تب مفتی نے فتویٰ دے گا۔ ایک اور بھی میرا سوال ہے، مان لیجئے میرا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ثانیہ مرزا کیا پہنتی ہے کیا نہیں پہنتی ہے، یہ ثانیہ مرزا پوچھے گی یا میں پوچھوں گا؟ کوئی بھی نہیں، پوچھے۔ میں ایک سیکنڈ مجاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کے اندر کمیاں تلاش کر کے، ان کے اندر خامیاں ڈھونڈ کر اور ایک دوسرا آدمی فتویٰ پوچھے؟ کسی قیمت پہ بھی اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں مفتی حضرات سے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگا کے اس کی کمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردے ڈالنے کی بات کہی ہے، ہم لوگ کس طرح سے ثانیہ مرزا یا شاہ رخ خان یا سلمان خان یا کسی پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں اس میں۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ ارون شوری نے 20 سال پہلے فتاویٰ کے نام سے کتاب نکالی تھی، جو ورڈ آف فتاویٰ کے نام سے، اور اس میں ورڈ آف فتویٰ، ہاں ورڈ آف فتویٰ کے نام سے، اور اس میں ایسی مذاق اڑائی ہے فتووں کی۔ اب آپ اندازہ کرو صرف اسی وجہ سے کہ لوگ اپنے سے متعلق فتوے نہیں پوچھتے، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، صرف شر پھیلانے کے نعمانی لیے۔ صاحب اس بات کو لے کر کیا اب علماء دین کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جو فتووں کا مذاق ہے وہ خاص طور پہ اڑایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر کہ بیڈ پہ نہیں سوئیں گے وہ حرام ہے، آپ آفس میں مت کام کریے یہ حرام ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے فتوے نکالے جاتے ہیں کہ سامنے نہیں آنا چاہیے کہ یہ سب کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ علماء جو ہے، علماء مفتی جو ہے، جو ہر عالم جو مفتی نہیں ہوتا ہے، مفتی جو ہے وہ عالم سے الگ بھی ہوتا ہے اور وہ مفتی عالم بھی ہوتا ہے، لیکن ہر عالم جو مفتی نہیں ہوتا ہے۔ جب مفتی سے پوچھا جائے گا تبھی جو وہ جواب دے گا۔ تو ارون شوری نے جو لکھا اس زمانے میں بھی لکھا گیا، اور وہ تو ان کی جو ہے بے دانشی اور احمقانہ باتیں ہیں جو ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، چونکہ شریعت کا جو ہے ارون شوری سے میں نے خود جو ہے چینل پہ بات کیا، ان سے جواب نہیں بن پڑا، کیونکہ صرف کچھ جو ہے یہ کرنا، ہم تو روز جائے چینل پہ جاتے ہیں، کیا مذاق انہوں نے اڑایا جو آپ متاثر ہو گئے ارون شوری سے؟ جو ایک سیکنڈ نعمانی صاحب، میرا ایک سوال ہے، باقاعدہ تدریب ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، مذاق سمجھ رہے ہیں آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا آپ علم جب حاصل اپنے بارے کرے میں جو پوری افتا طرح کے لیے نہیں جانیں ضروری گے تو ہے۔ اسی لیے آپ متاثر ہو جاتے اور ہیں۔ ایک جو سیکنڈ چیزیں مذاق اڑانے والی معاشرے میں اس ٹائم پھیلی ہوئی ہیں، کیا ہے مذاق اڑانے والی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے آپ ابھی یہ دیکھیے کہ ایک جگہ سے ایک مفتی صاحب نے، جو ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جامع ازہر کے شعبہ حدیث کے صدر ڈاکٹر عزت عطیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ساتھ کام کرنے والی عورتیں اگر اپنے ساتھ کام کرنے والے مردوں کو دودھ پلا دیں تو ان کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ اتنی فضیحت ہوئی ہے پوری دنیا میں اس فتوے کی کہ انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بتائیے آپ خود ہی فتویٰ جاری کر، کسی نے پوچھا نہیں تھا ان سے، جی خود فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد 2010 میں سعودی عرب سے، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، 2010 علماء نے بہت لکھا ہے کہ اس کی تردید کی ہے، وہ تو جو ہے اب آپ پہلے مار دیں کسی کے سوری بولتے رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دودھ پلانے کی مدت جو ہے اس میں جو ہے فقہا علماء میں اختلاف ہے کہ کتنے دنوں کے درمیان دودھ پلائے۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا غیر محرم کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا دودھ سب لوگوں کو ایک منٹ میں روکنا چاہوں گی، وقت کی بہت کمی ہے، اور چونکہ ہم یہ اب پروگرام ختم ہونے کے اس پر ہے تو میں آپ سب لوگوں سے ایک ایک کر کے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے لگاتار جو ہے فتووں کو لے کر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، غلط فتوے سامنے آ رہے ہیں، جو لوگ اب اس وقت آپ کو سن رہے ہیں بہت غور سے، آپ کیا ان کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ مجاز صاحب سب سے شروعات کریں۔ میرا تو میسج بس یہی ہے کہ اس طرح کی جو بھرمار ہے فتووں کی وہ بند ہونی چاہیے۔ جس طرح سے نعمانی صاحب نے کہا ہے کہ کچھ ادارے مخصوص ہو جائیں کہ جن سے فتویٰ لیا جائے، جو ایک مستند ادارے ہوں،
اور ان میں بھی اگر کوئی کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ لینا چاہے یا اس کی کمیاں بتا کے تو یہ منع کر دینا چاہیے عالم حضرات کو کہ آپ اپنے بارے میں پوچھیں. دوسری بات اجتماعی مسائل کے فتوے ہی بند ہونے چاہیے جس سے مسلکوں میں آپس میں نفرتیں نہ پھیلیں بلکہ کسی طرح سے محبتیں پھیلیں. جو صاحب نے کہا ہے کہ اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے غور و فکر کریں اور پھر تمام مسئلوں کا حل اور ایک دوسرے سے آسانی کے طور پہ چیزیں لیں اور اسے پھیلائیں, جس سے کہ ہم جو قرآن نے کہا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, اللہ کے واسطے اب بھی موقع ہے کہ اس قرآن کی آیت پہ عمل کریں اور تمام لوگ بھائی بھائی بن جائیں. ہمارے ملک میں ایک مرکزی دارالفتہ ہونا چاہیے جہاں ہر مسلک کی نمائندگی ہو اور اسی کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے اور اس کے بعد اس کی شاخیں ہر شہر میں قائم کی جا سکتی ہیں. پھر وہی لوگ فتویٰ دینے کے مجازوں باقی لوگوں کو منع کر دیا جائے احتیاط کے بطور کہ آپ حضرات فتویٰ نہ دیں. دیکھیے فتویٰ جو ہے یہ ایک طرح کے علاج بھی ہے اور مسئلے کا حل ہے. تو جو لوگ مستفتی ہے, سوال کرتا ہے, اس کو بھی اپنی عقل کا جو استعمال کرنا چاہیے. جس طرح آپ جو ہے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, اچھے وکیل کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے کو لے کے, اسی طرح اچھے مفتیوں کے پاس جائیے. آپ سوچیں کہ ہم اپنی عقل ہی استعمال نہ کریں اور ساری ذمہ داری جو ہے فتویٰ دینے والا لے لے, یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو پریکٹیکل ہے, بیوہارک چیز ہے, جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ مسئلہ جو ہے حل ہونے والا نہیں ہے. تو آدمی کو دونوں کو جو ہے بیدار مغز ہونا چاہیے اور صحیح لوگوں تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. دیکھیے اسلام ایک عظیم مذہب ہے اور اسلام دا نیم آف پیس, لو, بردرہڈ, ایمیٹی. جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو میسج دے رہے ہیں اس سے ہیٹ نہ ہو, بالکل اس سے کسی بھی حالت میں معاشرے میں ڈویژن نہ ہو, لوگوں کو غلط میسج نہ جائے اور اسلام کی جو پہچان ہے وہ داغدار نہ ہو. ابھی جو فتوے آ رہے ہیں وہ اپنی لیجیٹیمیسی کو اوپر کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اسلام کی تصویر کو صحیح طریقے سے شائع نہیں کیا جا رہا ہے, جو کہ جس سے جو ہے بہت بڑا جسے اسلام کو بھی نقصان ہو رہا ہے, یعنی کہ اس کی تصویر جو ہے دوسرے لوگوں میں غلط طریقے سے جا رہی ہے. ضرورت ہے کہ ایسا فورم تیار کیا جائے, ایسا فورم بنایا جائے جس میں R&D بھی ہو اور کسی چیز کو مارکیٹ میں آنے سے پہلے, کسی بھی چیز کو سماج میں جانے سے پہلے 10 بار اس کو سارے لوگوں کی نگاہ سے گزرنا چاہیے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانان کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اپنی رائے یہاں پر رکھنے کے لیے. آپ سبھی پارٹیسپینٹس کا بھی بہت بہت شکریہ. تو آج ہم نے بہت ہی اہم موضوع پر یہاں بات کی ہے اور جو کنکلوژن نکل کر آیا ہے وہ یہ کہ جو مفتی اکرام کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, یعنی کہ مسلمانوں کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں, ایسے مفتیوں کے پاس جائیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو ہم سوال پوچھنے جا رہے ہیں, جو مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں, اس کا ہمیں صحیح جواب ملے گا. تو ذمہ داری آپ کی بھی اتنی ہی بنتی ہے جتنی مفتی اکرام کی بھی بنتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.